जब मैंने पाकिस्तान में जर्मनी का नाम मेरे मुंह से मतलब लोग सुनते थे तो लोग एक मजाक समझते थे, ठीक लेकिन है। सूरत हाल इतनी खतरनाक थी कि कोई 6 महीने से रह रहा था, कोई 8 महीने से रह रहा था और मेरे साथ 2 बच्चियां भी थी। तो मैं सोचती थी कि मैं कैसे करूंगी। ठीक लोग है। रात को सोते थे और मैं रातों को बैठ के रोती थी और मैं जागती थी। और मैंने ये सोचा कि मैंने इनको साबित करना है कि जिंदगी में इंसान कुछ कर सकता है अगर इंसान चाहे तो। सबसे पहले बंदे का ईमान मजबूत होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा राव। आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की कौम की बेटी हैं, लेकिन उन्होंने जर्मनी में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और अगर बात की जाए कि इंसान बहुत पढ़ा लिखा होता है तो वही तरक्की करता है, लेकिन उन्होंने ये नजरिया गलत साबित कर दिया कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप फिर भी कुछ कर सकते हैं। उन्होंने जाके जर्मन लैंग्वेज सीखी। किसी कौम की नेटिव लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल तरीन काम होता है, और अगर आप सीख लें लेकिन उसको प्रोफेशन बनाना तो उससे ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो शाजिया मुसर्रत साहिबा ने वो काम किया कि जर्मन लैंग्वेज सीखी और उनके टीचर्स के मुकाबले में जाके खड़ी हुई। तो हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि हमारी पाकिस्तान की कौम की बेटी जो है, हम कहते हैं कि हमेशा पाकिस्तानियों को बाहर कोई इज्जत नहीं दी जाती, कोई अच्छी पोस्ट पे नहीं होता, लेकिन शाजिया मुसर्रत साहिबा हमारे सामने एक ऐसी मिसाल है जो हमारे लिए काबिल फख्र और काबिल इज्जत है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? ठीक ठाक। तो आप अपने जर्नी के बारे में बताएं कि आप जब पाकिस्तान से जर्मनी आई तो क्या सोच के आई थी? कोई ख्वाब था आपके ज़हन में कि मैं जाऊंगी तो कुछ करूंगी? जब मैंने पाकिस्तान में जर्मनी का नाम मेरे मुंह से मतलब लोग सुनते थे तो लोग एक मजाक समझते थे अच्छा। कि ये जर्मनी मतलब बड़ा अजीब सा आप लगता जान। था। लेकिन मेरा एक क्या कहते हैं कि इसको यूं समझ लें कि मेरी जिंदगी का हासिल था कि मैंने, क्योंकि मेरे साथ 2 बच्चियां भी थीं, तो जी। मेरी जो है वो शादी हो गई जर्मनी में। तो मेरे ठीक है। हस्बैंड ने मेरे साथ साथ मेरी 2 बच्चियां जो हैं वो भी एक्सेप्ट की। और इन्होंने जब यहाँ से हमें स्पॉन्सर लेटर भेजा तो पाकिस्तान में भी बहरहाल एक मुश्किलात थी। फिर ठीक पाकिस्तान है। में जब मैंने एम्बेसी में अपना केस सबमिट करवाया तो वो जो वीज़ा ऑफिसर्स थी वो कहने लगी कि आप A1 किए बगैर जो है वो मैं आपको वीज़ा दे ही नहीं सकती, इसके बगैर ठीक है। पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मसला था क्योंकि मैं लिखने में बहुत कमज़ोर थी, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक है। बहरहाल फिर मैंने लाहौर के एक मतलब प्राइवेट एकेडमी से जो था, ये सन 2014 की बात है, मैंने उस दौर में 80,000 रुपये पाकिस्तानी पे करके तो मैंने वहाँ जाके तो एडमिशन लिया। ठीक लेकिन है। सूरत हाल इतनी खतरनाक थी कि कोई 6 महीने से रह रहा था, कोई 8 महीने से रह रहा था और मेरे साथ 2 बच्चियां भी थी। तो मैं सोचती थी कि मैं कैसे करूंगी। ठीक लोग है। रात को सोते थे और मैं रातों को बैठ के रोती थी और मैं जागती थी। तो जब मेरी पेंसिल लिखते लिखते थक जाती थी तो मैं उंगलियों के साथ तकियों पे और रजाइयों पे लिखती थी सोते सोते। तो इस तरह करके ये है कि वो मैंने वहां पे जाके पेपर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी लक थी कि मैं पास हो गई। बात तो होगी। जब मैं पेपर देने गई तो वहां पे माशाल्लाह बीए एमए काफी मतलब पढ़े लिखे लोग थे। तो जब हम पेपर दे ठीक के है। निकले तो एक इस्लामाबाद का बच्चा था, उसने मुझे कहा कि वहां पे एक लफ्ज आया था अनकुल्ड साइट। तो मुझे समझ नहीं आई जी। कि मैं वहां क्या लिखूं क्योंकि वो एक ईमेल था। ठीक है। तो मैंने उसको ना बड़ा आसानी से बताया, मैंने कहा अनकुल्ड का साइट, साइट मतलब टाइम था और हाँ अनकुल्ड जी। था आपकी आमद, यानी ठीक है। आपने अपना अराइवल जो टाइम था वो बताना था कि आपने वहां कितने बजे पहुंचना है। तो मुझे ठीक है। कहने लगा, देखते मुझे कहने लगा, आंटी आप तो बहुत टैलेंटेड है, तो आप ऐसा करें अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो आप मुझे पढ़ाएं। ठीक है। अच्छा। तो मैं पेपर देने के लिए गई तो काफी सारे लोगों ने मेरा नंबर लिया और मैं खुशकिस्मती से पास हो ठीक गई। है। और जो फेल हो गए उन्होंने फिर ठीक मुझे है। राब्ता किया और मैंने उनको पाकिस्तान में काफी जो है मैंने उनको गाइड किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पास होके अपनी अपनी मंजिलों पे पहुंच गए होंगे। वो पहली बार एक पहला स्टूडेंट पढ़ाया था, एक स्टूडेंट से ये चेंज स्टार्ट हुई थी जो आज माशाल्लाह पाकिस्तान तक फैली हुई कि पाकिस्तानी भी आपसे जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे रब का बहुत बड़ा, मेरे लिए मैं समझती हूँ कि इनाम है। एक ऐसा ठीक है। गुमनाम इंसान
کہ جس کا نام میرا خیال ہے کہ خاندان میں بھی فخر سے نہیں لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، جب میں پاکستان میں تھی. جی لیکن اب میں نے میرا اسٹرگل کا ایک مطلب جب شروع ہوا تو میں نے اسٹرگل بھی، آپ کو پتا ہے میں 40 سال کی تھی جب میں جرمنی میں پہنچی ہوں. تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو میرے 40 سال تھے وہ میرے اسٹرگل میں گزر گئے. کیوں کہ میں بہت چھوٹی تھی تو میری امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس کے بعد بھی پھر ایک بہت ٹف ٹائم میں نے اپنی زندگی میں گزارا، لیکن کبھی میں نے ہمت نہیں ہاری. میں نے ہمیشہ جب مجھے ایک ٹھڈا پڑتا اور میں اٹھتی اور پھر میں سنبھلتی اور پھر میں جو ہے اٹھ کے تیار ہوتی کہ نہیں میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے. ناکامیوں سے آپ نے سیکھا، ناکامیوں نے آپ کو گرایا نہیں ہے. میں وہی تو آپ کو بات بتا رہی ہوں نا کہ ہر ٹھڈے پہ میں اٹھی اور میں نے یہ سوچا کہ میں نے ان کو ثابت کرنا ہے کہ زندگی میں انسان کچھ کر سکتا ہے اگر انسان چاہے تو. سب سے پہلے بندے کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد انسان کو اپنے خدا پہ کامل یقین ہونا چاہیے. انسانوں پہ نہیں، اپنے خدا پہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ میرا خدا مجھے کامیاب کرے گا انشاءاللہ. ایسا لمحہ آیا زندگی میں کہ بہت ناکامی کے بعد کبھی ایک لمحے کے لیے مایوسی آئی ہے ذہن میں کہ میں نہیں کر سکتی یا میرا کیا ہوگا؟ ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا کہ میرے بچے جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور میں زندگی کے کچھ اس طرح کے حالات تھے کہ میں زندگی سے گھبرا گئی. اور پھر میں نے سوچا کہ اب اس زندگی میں کیا رکھا ہوا ہے. میں اپنے بچوں کو لے کے خودکشی کی نیت سے گئی. تو میری بڑی بیٹی نے مجھے کہا، اس نے کہا ماما یہاں پہ اگر ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے ہم اپنے آپ کو ختم کر لیں گے تو یہ کوے اور چیلیں ہمیں کھا جائیں گی. نہیں ماما آپ اٹھیں، ہم نے جینا ہے. تو میں بڑا روئی. پھر میں جی بچوں میں بھی آپ کی میں ہمت تھی آپ کی طرح کہ وہ بھی آپ کو پش کر رہے تھے کہ اٹھے. جی میرے بچوں نے مجھے پش کیا، ماما نہیں اٹھیں، ماما آپ اٹھیں. پھر میں اٹھی اور پھر کیا کہتے ہیں کہ مشکلات میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، لیکن میرا جو ایمان ہے کہ مشکلات میں پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے. جب آپ پہلا قدم اٹھا لیتے ہیں نا تو آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ لیکن وہ ایک آپ کے قدم لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے. لیکن وہ ایک قدم اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے نا، ہر انسان وہ قدم بہت نہیں مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. اٹھاتا. بس وہ قدم جو تھا وہ پھر قدم اٹھ گیا. جب قدم اٹھ گیا تو پھر خدا تعالیٰ نے بڑے میرے پہ، میں کہتی ہوں میرے لیے خدا تعالیٰ نے آسانیاں کیا، مجھے تو زندگی میں ایسے ایسے انعاموں سے خدا تعالیٰ نے نواز. کہتے ہیں نا ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اس کی کامیابی کے پیچھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری کامیابی کے پیچھے الحمدللہ میرے میاں کا ہاتھ ہے، کیونکہ میرے میاں نے میرے ساتھ ساتھ میرے 2 بچوں کو بھی قبول کیا. اور یعنی کہ آپ نے غلط ثابت کر دیا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، یہاں خاتون کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے. الحمدللہ میری کامیابی کے پیچھے میرے میاں کا ہاتھ ہے. انہوں نے مجھے یعنی وہ جرمنی میں تھے اور میں پاکستان میں تھی. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ایک وقت اگر کھانے کا تھوڑا اچھا اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتا ہے نا تو ہم دوسرے وقت میں جو ہوتا ہے نا وہ ہماری نگاہیں تھوڑی سی اوپر چلی جاتی ہیں. یعنی دوسرے وقت میں ہمیں جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں انسان نہیں نظر آ رہا ہوتا. تو یہ میرے رب کا محض فضل ہے کہ اس نے اتنے انعام دیے ہیں، ورنہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم شاید اس قابل نہیں تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے بہرحال بہت آسانیاں پیدا کی ہیں. جی تو ابھی جب آپ اپنی ناکامیوں کو دیکھتی ہیں اور جب کامیابی کی طرف دیکھتی ہیں تو کبھی وہ پچھلی والی چیزیں یاد آتی ہیں کہ میں کیا تھی اور کہاں سے کہاں پہنچی ہوں میں، اور کبھی اپنے اوپر ہوتا ہے نا انسان کو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میری ناکامیوں کے پیچھے جو تھا، جن جن لوگوں کے ہاتھ تھے یا جن جن لوگوں نے مجھے ناکام کیا، میرے دماغ میں یا میرے ذہن میں یا میرے دل میں کبھی بھی ایک انتقامی کاروائی کبھی نہیں آئی. میں نے ان سب کو سچے دل سے معاف کیا ہے اور میں الحمدللہ بہت بڑے دل کے ساتھ ان کو ملتی ہوں. اور کبھی اگر وہ کسی مشکلات میں ہوتے ہیں اور مجھے پتا چلتا ہے تو میں الحمدللہ ان کو فائنینشلی جو ہوتے ہیں میں جو مدد کر سکتی ہوں میں وہ بھی کرتی ہوں. یعنی آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا کرتی ہیں جنہوں نے آپ کے برے وقت میں آپ کو سپورٹ نہیں کیا تھا بلکہ یہ دھتکارا تھا، یہ کہا تھا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتی. ہاں جی الحمدللہ میں ان کو بھی مطلب میں ان سے اس طرح کرتی ہوں کہ جیسے کبھی ان کے اور میرے درمیان میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا.
کامیابی کو آپ نے آج ہی اس میں لیا ہے، مطلب کئی لوگ تو جب کامیاب ہو جاتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ تو اپنے آپ میں بڑا پراؤڈ اور انسان کو انسان نہیں سمجھتے، تو آپ کے اندر آجزی کیسے اتنی؟ آجی الحمدللہ بہت زیادہ ہے. جب میں 3 سال کے بعد پاکستان میں گئی نا، تو جب میں پاکستان میں رہتی تھی تو لوگ باہر سے آتے تھے تو ہم لوگ نا ان کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھتے ہوتے تھے، تو یہ ہوتا تھا کہ یہ باہر سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب تو کیسا پہناوا ہے؟ جب میں ایک ٹائم کے بعد پاکستان گئی واپس، تو اب یقین کریں کہ میں وہاں تقریباً میرا 2 ویک کا اسٹے تھا اور میں نے کوئی منرل واٹر نہیں پیا. ٹھیک ہے. ٹھیک اور جو مطلب ظاہری حالات تھے میرے، وہ بھی میرے سے بہتر پاکستانی لوگوں کے تھے، یعنی وہ میرے سے زیادہ ویل ڈریس تھے. وہ مجھے کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں جرمنی سے آئی ہوں. تو یہ بس خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک سمجھوتا تھا، وہ سمجھوتا کیا ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور کبھی کوئی ہوس نہیں آئی ذہن میں نہ. مطلب دنیاوی لحاظ سے جو ہوتی ہے نا وہ چیزیں دنیاوی جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو گئی ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ اگر کسی کی آپ نے برابری کرنی ہے تو آپ برابری کریں کسی کی اچھے کاموں میں. اچھا، ایک آپ سے میں سوال یہ کرتی ہوں کہ جب ہم پاکستانیوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ پاکستانی جو باہر جاتے ہیں مطلب وہ ہمیشہ مزدوری کرتے ہیں یا ان کو کوئی ایسی جاب دی جاتی ہے جو ان کے نیچے لگنے والی ہوتی ہے کہ مطلب ہم وہاں جا کے رولنگ نہیں کر سکتے، حکمرانی والی اچھی جاب نہیں ہوتی ہمارے پاس، تو آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے کہ واقعی ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ ایسا ٹریٹ ہوتا ہے یا اس میں کوئی سچائی نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ نا اصل میں آپ فرش سے عرش پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ آپ عرش پہ نہیں جاتے، پہلے آپ فرش پہ آتے ہیں پھر سٹیپ بائی سٹیپ آپ عرش پہ جاتے ہو. تو یہاں پہ کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو گھروں میں کام کرنے والا طبقہ ہے ہم ان کی بالکل رسپیکٹ نہیں کرتے، ہم ان کو اپنے برتنوں میں کھانا نہیں کھلاتے، ہم ان کو اپنے برابر میں نہیں بٹھاتے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے. ٹھیک ہے. قرآن احادیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دیں. تو یہ بالکل. چیز میں نے یہاں دیکھی ہے کہ یہاں اگر ہم کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہمارے پاکستان میں پاکستان میں نے بہرحال یہ چیز نہیں دیکھی. بہت کم آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ یہاں پہ بھی برے لوگ بھی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہاں پہ برائی نہیں ہے یا سارے ولی اللہ ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن ان اچھا. کی جو ہے تعداد بہت کم ہے. کوئی 100 میں ایک ایسا ہوگا جو دغا کرتا ہوگا، جو دھوکا کرتا ہوگا. لیکن جو ریالٹی ہے وہ ایسی ہی ہے کہ وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے مزدور کو مزدوری ادا کرتے ہیں. اوور آل پاکستانیوں کے بارے میں جو دوسرے کنٹری کے لوگ ہیں کیا سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے لوگوں کے بارے میں؟ جیسے اکثر ہمیں کہا جاتا ہے دہشت گرد قوم ہے، یہ جاہل قوم ہے، تو آپ کو کبھی ایسا سننے کو کہیں ملا کہ پاکستانی کیسے ہوتے ہیں؟ اصل میں یہاں پہ ہم اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں، یہ لوگ سنی سنائی بات پہ نہیں جاتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں تو ہم کتنے بھی اچھے عمل کر لیں، لیکن ایک اگر کسی نے ہمارے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے دعویٰ کر دیا، تو پھر وہ جو دعویٰ ہوتا ہے یا وہ جو بیان ہوتا ہے ایک لوگ اس پہ، کیونکہ ہماری قوم میں جو ہے پاکستانی قوم میں مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ سنی سنائی بات کے پیچھے چلتے ہیں، لکیر کے فقیر ہو جاتے ہیں، آگے بھی شک کچھ بھی نہ ہو. تو یہ یہاں تو پہ الحمدللہ لوگ پڑھے لکھے ہیں اور یہ سنی سنائی بات پر نہیں چلتے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ٹی وی چینلز وغیرہ جو ہیں یہ لوگ ہمارے مطلب مختلف ملکوں کی، جیسے افغانستان ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، ان کے بارے یہ لوگ اپنے چینلز پہ پروگرام دیتے ہیں باقاعدہ. ان کی مطلب ڈاکومنٹری بنی ہوتی ہیں ہمارے کلچرز کے بارے میں، ہمارے رہن سہن کے بارے میں. تو انہیں جو ہے وہ ہمارے کلچر کے بارے میں ہم سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. میں ایک فیملی کے پاس کام کرتی تھی، وہ ڈاکٹر فیملی، دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہیں. تو میں ایک دن ان کے گھر گئی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ان گلوبلش ہے، یعنی ایک جو بات ہے وہ بے یقینی ہے. تو میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ وہ آپ کے ملک میں ایک جہاز گرا اور 2 بچے زندہ دو مطلب انسان جو ہیں وہ زندہ بچ گئے. میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا یہ پتہ نہیں ہماری پوری قوم کو یہ بات پتہ ہوگی یا نہیں. اور جہاز کے گرنے کے ودن کوئی 2.5-3 گھنٹے بعد میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ان کو ہمارے ملک کے یہ خبر جو تھی یہ بھی ان کو پتہ تھی کہ یہ ایک
بالکل بے یقینی سی بات ہے کہ ایک جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ کریش ہو جاتا ہے اس کا، اور اس میں سے 2 انسان جو ہیں وہ زندہ بچ جاتے ہیں، یہ بہت بڑی ٹھیک ہے، بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات ہے کہ آپ کو کبھی فرق فیل ہوا جب آپ دوسرے کنٹری میں رہ رہی ہیں کہ آپ کو پاکستان میں اور وہاں کے سب سے بڑا ڈفرینس تو خیر رولنگ کا ہوگا کہ وہاں پہ قانون بہت سخت ہے، اس پہ عمل بھی کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں ان قانون بنائے تو جاتے ہیں لیکن عمل نہیں کیا جاتا۔ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں قانون بھی بنتے ہیں، سب کچھ بنتا ہے اور اس پہ کوئی مطلب وہ نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ یہاں پہ قانون ہے، یہاں پہ دنیا کی ہر چیز ہے، دنیا کی ہر چیز ہے یہاں پہ۔ آپ یقین کریں کہ اگر ایک چیز نہیں ملتی تو یہاں پہ ایک اپنے پیارے نہیں ملتے۔ جی، جب اپنی مٹی کی خوشبو خوشی نہیں کا ملتی۔ دن ہوتا ہے یا کوئی ایسا غم کا ٹائم ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمیں اپنے پیارے نہیں ملتے، ویسے دنیا کی ہر چیز ملتی ہے۔ یہاں پہ آپ اگر دن میں 1 سے 10 دفعہ بھی باہر جا رہے ہوتے ہیں نا تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ 10ویں دفعہ جا رہے ہو، نہیں، یہاں پہ ہر انسان کی ایک اپنی لائف ہے، ہر بندے نے ایک اپنی لائن بنائی ہوئی ہے۔ یہاں تو دوسری سے تیسری دفعہ لڑکی اگر گلی سے گزر جائے تو پرابلم ہو جاتی ہے کہ آج خیریت ہے کہ اس نے اتنی بار چکر لگا دیے۔ دوسری سے تیسری کی بات کرتی ہیں آپ، مجھے یاد ہے ابھی تک کہ پاکستان میں تو اگر آپ پہلی دفعہ ہی باہر نکلتے ہو تو لوگ آپ کو گھر تک چھوڑنے آتے ہیں، کہیں یہ راستہ ہی نہ بھول جائے۔ تو تو جو خواتین ہیں ان کو کوئی میسج دینا چاہے کہ خواتین کو جو ہے ہمارے ہاں بڑی ڈر کے رہتی ہیں، ٹھیک ہے ہمارا ایک ماحول ہے، ایک معاشرہ ہے ایسا کہ ہم مغرب سے بعد گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، آج تک لڑکیوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ وہ لیٹ نائٹ جاب نہیں کر سکتی، چلے ٹھیک ہے جو ہمارا ایک کلچر ہے، لیکن اس میں رہتے ہوئے ایک لڑکی یا عورت کیسے آگے بڑھے؟ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ذرا نہ موہ یہ مٹی۔ ہمت مرداں اور مدد خدا، ہاں، ٹھیک ہے، میں خواتین سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر آپ ڈٹ جائیں، مدد ٹھیک ہے، کرنے والا میرا رب ہے، وہ ٹھیک ہے، مدد ضرور کرتا ہے، کبھی بھی ناکامیوں سے گھبرانا یا وہ کرنا نہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ حق پہ ہیں ٹھیک ہے، تو پھر آپ ڈٹ جائیں، پھر مت ٹھیک پرواہ کریں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میں ڈٹی تھی تو میں کہتی ہوں اللہ کرے کہ وہ وقت زندگی میں دوبارہ نہ آئے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں اللہ نہ کرے کہ وہ زندگی میں وقت دوبارہ آئے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، لیکن آج الحمدللہ میں کہتی ہوں ہمارا مطلب یہ کہ جن گلیوں میں لوگ میرے منہ پہ تھوکا کرتے تھے اب انہیں گلیوں میں لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں، لوگ سلام کرتے ہیں آپ کو، آپ سب نے ہیں، اپنی 7 ہمت گھروں میں 7 ثابت۔ گھروں میں 7 خاندانوں میں میری مثال دی جاتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ مثال بننے کے لیے مجھے کتنی چکیوں سے پس کے نکلنا پڑا یہ میری ذات جانتی ہے۔ تو ابھی آپ اپنی بیٹیوں کو بلکہ میرا خیال ہے زیادہ موٹیویٹ کرتی ہوں گی، آپ وہ ویسے ہی اسٹرانگ ہوں گی کیونکہ ان کی ماں اتنی اسٹرانگ ہے، اس نے اتنی مشکلیں دیکھ لی ہیں زندگی میں، میرا خیال سے وہ آپ سے زیادہ مضبوط ہوں گی۔ الحمدللہ میری بیٹیاں بہت مضبوط ہیں ماشاءاللہ، یہاں اچھے اسکولوں میں، میری بڑی بیٹی جو ہے وہ گمنازیم میں ہے، اچھا یعنی اچھا، گمنازیم جو ہے یہاں کا سب سے زیادہ جو ٹاپ کلاس اسکول ہے نا اس کو گمنازیم کہتے ہیں۔ تو میری بڑی بڑی بیٹی جو تھی وہ آتے ہی گمنازیم میں چلی گئی، چھوٹی والی بیٹی جو ہے وہ پڑھائی کے معاملے میں بہتر ہے لیکن اس سے تھوڑی کم ہے، لیکن اچھا، الحمدللہ وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ باہر اگر لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرتی ہیں یا ایک محفل میں جاتی ہیں یا بیٹھتی ہیں تو ان کے بارے میں یہ لوگ خیال ہی نہیں کر سکتے کہ یہ یہاں کی مطلب پیداوار نہیں ہے۔ میں آپ کو اچھا، بتاتی ہوں کہ میری بیٹی جو ہے وہ تقریباً بڑی والی جو ہے وہ 2 سال پہلے انڈیا گئی، تو ٹھیک ہے، جب انڈیا جانے کے لیے وہ پاسپورٹ وغیرہ وہ سارا جو پروسیس ہوا نا تو وہاں پہ کافی سارے ٹیچرز بھی حیران ہوئے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ یہاں پیدا ہوئی ہیں اور آپ کا جرمن پاسپورٹ ہے، میری بیٹی نے کہا نہیں میں یہاں پیدا نہیں ہوئی، میں پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں اور میرا پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستانی ہے، لیکن وہ میری بڑی والی بیٹی جو ہے وہ الحمدللہ یہاں کے جو جرمن بچے ہیں ان سے بھی بہتر جرمن بولتی ہے۔ تھینک یو سو مچ شادی مسرت صاحبہ ٹائم دینے کا، اور آپ سے نیکسٹ جو ہے ہم اپنے ناظرین کو ضرور بتانا چاہیں گے کہ پاکستان سے باہر جانے کا ہر انسان کا خواب ہوتا ہے، اور یورپ تو ایک ایسا ہمارے لیے وہ بنا ہوا امیجنیشن میں کہ بس یورپ تو ہم ضرور جانا چاہتے ہیں، تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ یورپ تو جانا چاہتے ہیں لیکن وہاں کامیاب ہونے کی کون سی ایسی ٹرکس ہیں جو آپ نے اپنائی ہیں وہاں جا کے؟ انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گی، اور بہت شکریہ زائدہ،
آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ نے مجھے ایک پاکستان کی بیٹی سمجھ کے میرے ساتھ رابطہ کیا، اور میرے جو مطلب یہ جو بھی معاملات تھے آپ نے میرے سے پوچھے، یا آپ نے میرا، کیونکہ یہ چیزیں تقریباً 5 سال پہلے تک جو تھیں یہ چیزیں دفن ہو گئی ہیں، 5 سال ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے، جی تو جی بس ہر جو دن چڑھتا ہے وہ آپ اسٹرگل کے لیے چڑھتا ہے۔ آپ ہمارے لیے قابل فخر ہیں اور قابل عزت ہیں، کیونکہ آپ پاکستان کا وہاں بیٹھ کے نام روشن کر رہی ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آپ ہمیں ریپرزینٹ کر رہی ہیں، پاکستان کی عورتوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں کہ میرے ہماری ہسبینڈ کو پاکستان کی عورتیں کتنی اسٹرانگ ہے۔ میرے ہسبینڈ کو یہاں رہتے ہوئے تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اب اگر میں کہیں باہر نکلتا ہوں نا تو مجھے لوگ کہتے ہیں وہ پاکستان کا میاں جا رہا ہے، وہ پاکستانی جو عورت ہے اس کا میاں جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کرتے اور آپ نے وہ طریقے انشاءاللہ سوچ کے رکھنے کہ ہم باہر آئے اور تو کامیاب کیسے ہو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔